अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी होस्ट ऐमन रज़ा और ये हम नावल पढ़ रहे हैं मलकियत राइटर हीशा का। किस नंबर 14 यूट्यूब और फेसबुक पर देने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। और जल्दी से एपिसोड पढ़कर लाइक पहले कर दीजिएगा, बेशक कमेंट बाद में कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट कीजिएगा ताकि एपिसोड डेली आया करे, लॉन्ग आया करे और यूं ही आया करे। जल्दी से अब हम एपिसोड को शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज उन लोगों की राय बदलती है या नहीं। फजर की नमाज़ पढ़कर वह मस्जिद से निकलकर घर की जानिब बढ़ रहा था कि रास्ते में उसकी नज़र सामने एक बेकरी पर पड़ी। तो उसने अपनी जेब को टटोला, मगर 1000 रुपये के अलावा उस वक्त उसकी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उनकी ज़िंदगी में अब तो कोई गम नहीं था, लेकिन सागिम उसे एक हंसी खुशी ज़िंदगी देना चाहता था और उसके लिए उसे दिन रात मेहनत करना पड़ेगी। वो 1000 रुपये लेकर उस बेकरी के अंदर दाखिल हुआ और नाश्ते के लिए ब्रेड, टोस्ट, जैम और चाय के लिए दूध, पत्ती और चीनी लेकर बेकरी से बाहर निकला। तो सामने एक औरत को, जिसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जो बहुत ही कमज़ोर था और शायद भूख की वजह से रो रहा था, और औरत शायद उसकी माँ थी जो बेकरी के बाहर खड़ी ललचाई नज़रों से अंदर की तरफ देख रही थी। वो औरत की नज़रों में अपने बच्चे की भूख की तड़प देखकर ठहरा। आप ही नाश्ते का सामान लेकर अपने बच्चे को कुछ खिलाइए, वरना ये भूख से बीमार हो जाएगा। वो अपने हाथ में पकड़े शॉपर को आगे बढ़ाकर उस औरत के हाथ में थमाते हुए बोला, नहीं साहब, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आपको देखा था, आपके पास सिर्फ थोड़े पैसे थे जिनसे आपने ये सामान खरीदा है। मैं सामान कैसे ले सकती हूँ, आपके भी तो बच्चे भूखे होंगे। नहीं, भला अपना बच्चे के भूखे पेट के लिए मेरी तरह किसी और गरीब के बच्चे को मैं क्यों तकलीफ दूँ। आप ये सामान जाकर अपनी बीवी को दें ताकि वो आपके बच्चों के लिए नाश्ता बनाए, ताकि वो भूख के पेट स्कूल ना जा सके। उस औरत ने शापर लेने से इनकार करते हुए कहा। सागिम उसकी बात पर खूबसूरती से मुस्कुराया। मेरी शादी अभी हुई है, अब दुआ करें मैं जल्द साहब औलाद वाला बन जाऊं। सागिम ने बच्चे के सर पर हाथ रखते हुए कहा। साहब, अल्लाह जल्द आपके घर एक नेमत लाया, आमीन। औरत की दुआ पर वो दिल से मुस्कुरा दिया। नेमत तो पहले से मेरे घर में आ चुकी है, जिसे मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। सागिम ने नेमत को सोचते हुए मुस्कुराते हुए कहा। नेमत आपकी बीवी का नाम है? उस औरत ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, मेरी ज़िंदगी का नाम है नेमत, सागिम ने चमकती आंखों से कहा। तो साहब, आप अपनी बीवी को इतना चाहते हैं, फिर अपनी चाहत को मेरे बच्चे के लिए तकलीफ क्यों देना चाहते हैं? औरत ने अजनबी से देखते हुए पूछा। क्योंकि मेरे किसी माँ के मासूम भूखे बच्चे को कुछ खिलाने पर वो खुश होगी, इसलिए मैं आज हम दोनों को एक पुरलुत्फ तकलीफ देना चाहता हूँ। वो बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया, जिसकी वजह से उसके दोनों गालों पर डिंपल नमूदार हो गए थे, जिससे वो और भी हैंडसम लगने लगा था। हल्की सूरज की रोशनी उसकी चॉकलेटी ब्राउन आंखों पर पड़कर उसकी आंखों की चमक को इस वक्त नेमत को सोचने की वजह से और भी ज़्यादा चमका रही थी। वो औरत इस दीवाने की अजीब बात पर मुस्कुराकर उसके हाथ से शॉपर लेकर उसे ढेर सारी दुआएं देकर अपने बच्चे को लेकर वहां से खुशी खुशी अपने घर की जानिब बढ़ी। हाकिम उस औरत को वहां से खुशी से जाते हुए देख अपने दिल में एक सुकून की लहर दौड़ते हुए महसूस करता अपनी आंखें बंद करके कुछ देर इसी तरह खड़ा रहा। फिर नेमत का ख्याल आते ही वो घर की जानिब बढ़ा। आज की सुबह मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन तरीन सुबह है। साकिन जब घर में दाखिल हुआ तो उसे सहन में रखे तख्त पर बाल बनाते हुए देखकर मुस्कुराया और कदम उसकी जानिब बढ़ाकर उसके पीछे तख्त पर बैठकर नरमी से उसके बालों को पकड़कर सूंघते हुए बोला। वो क्यों खान, इस सुबह में ऐसी कौन सी बात है जो आपको ये सुबह हसीन तरीन लग रही है? नेमत, जो उसकी खुशबू से जान चुकी थी कि वो आ चुका है, शर्मीली मुस्कान लबों पर सजाकर मुड़कर उसे प्यार से देखती हुई बोली। वो इसलिए हसीन है क्योंकि मेरी जान इस तरह मेरे लिए सज रही है।
ساحل نے اس کے بالوں کی ٹیڑھی میڑھی چٹیاں بناتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہا، کھانا آپ رہنے دیں، میں خود بنا لوں گی، آپ نہ مجھے ہتھیلی کا چھالا بنا کر بگاڑ دیں گے۔ نعمت اسے اپنے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھ ہنستی ہوئی بولی، تو اس میں غلط کیا ہے میری پیاری بیوی؟ میں نے تم سے شادی اپنی رانی بنانے کے لیے کی تھی، نہ کہ نوکرانی بنانے کے لیے۔ میں تو تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھنا چاہتا ہوں، بلکہ ایک کام کرتے ہیں، آج سے تم اس تخت پر بیٹھ کر مجھ پر حکم چلانا اور میں فرما بردار نوکر کی طرح تمہاری جی حضوری کروں گا۔ ثاقب نے اس کی چوٹیاں پشت پر سجا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر چومتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ میرے لیے کچھ اچھا بنا کر لائیں۔ نعمت اس کی بات پر شرارت سے اس کے مضبوط کندھے پر اپنا نازک سانولا ہاتھ رکھ کر کھلکھلاتی ہوئی بولی، بیوی میں نے سارا ناشتے کا سامان تو اس بھوکے بچے کی ماں کو دے دیا، اس وقت تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ثاقب اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے اپنا سر جھکا کر بچوں کی طرح منہ بسور کر بولا، کوئی بات نہیں خان، ہم آج پانی سے گزارا کر لیں گے، ویسے بھی آج ہماری وجہ سے کسی بھوکے بچے کا پیٹ بھرا ہے۔ اس بات کو سن کر خوشی کے مارے میرا تو پیٹ بھر گیا ہے۔ نعمت نے اس کے چہرے کو پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے کہہ کر اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے، تو میرے لیے ایک انعام سے کم نہیں ہو جانا۔ تم فکر مت کرو، میں آج کوئی کام ڈھونڈتا ہوں، پھر ہم روز اچھی اچھی چیزیں کھائیں گے اور غریبوں کو بھی کھلائیں گے۔ ثاقب اس کی بات پر مسکرایا اور اس کے نہانے کی وجہ سے ٹھنڈے رخساروں کو باری باری چھو کر اوجھل آواز میں بولا، آپ بھی میرے لیے کسی تحفے سے کم نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے میں نے خوشی دیکھی ہے اور آپ کے پیار نے تو مجھے مضبوط کیا ہے۔ خان آئی لو یو، نعمت نے پیار سے کہتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ آئی لو یو ٹو جانا، گمبھیر باری آواز میں کہتا ثاقب اس کے اس خوبصورت انداز پر بے خود ہو کر اس کی تیز چلتی سانسوں کو اپنی سانسوں کی گرفت میں لے گیا۔ کل رات اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی، بلکہ اب تو اس کی ہر راتیں وہ شخص عذاب بنانے والا تھا۔ وہ یہ جانتی تھی کیونکہ وہ درندہ ثاقب کا بدلہ روز رات کو اس سے اسی طرح لے گا، یہ اس نے اسے کل رات بتایا تھا۔ اس وقت دوپہر کے 10 بج رہے تھے۔ دوپہر کے 10؟ وہ کمرے کے کونے میں ڈری سہمی بیٹھی خوف و ہراس سے بیڈ پر سوئے اس درندے کو دیکھ رہی تھی جس نے ساری رات اس کے اوپر ظلم ڈھایا تھا۔ وہ کل رات کو سوچ کر اپنا سر گھٹنوں میں رکھ کر سسک سسک کر بری طرح سے رونے لگی۔ زنیر کی آنکھیں سسکیوں کی آواز پر کھل گئی تھیں۔ کمرے کے کونے میں اسے سر گھٹنوں پر رکھ کر روتے ہوئے دیکھ وہ اپنے اوپر سے کمبل ہٹا کر بیڈ سے نیچے اترا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا۔ اس کے چٹانوں جیسے مضبوط کاٹھی پر کھڑکی سے چن کر آتی روشنی پڑ کر اسے اور بھی زیادہ بھلا مضبوط ظاہر کر رہی تھی۔ کل رات کا ڈوز شاید کم تھا۔ اس کے قریب بیٹھ کر اس نے چہرہ اٹھاتے ہوئے خباثت سے ہنس کر کہا۔ حوریہ رونے میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس کی موجودگی محسوس نہ کر پائی۔ اسے اپنے بے حد قریب دیکھ کر وہ ڈر کر پیچھے کھسکنے لگی، مگر زنیر نے اس کی ٹانگ سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ زنیر یوسف خان، تم نے مجھے اگر ہاتھ بھی لگایا نا تو میں تمہارا خون کر دوں گی۔ مجھے ایک کمزور لڑکی سمجھنے کی غلطی مت کرنا ورنہ تمہارا انجام برا ہوگا۔ حوریہ خان اپنی ٹانگ اس کی گرفت میں دیکھتی ہوئی نفرت سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دھاڑتے ہوئے بولی، مجھے بھی مضبوط لڑکیاں پسند ہیں، پتہ ہے کیوں جانم؟ کیونکہ انہیں توڑنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ کمزور لڑکیاں رو کر خاموش ہو جاتی ہیں، لیکن مضبوط لڑکیاں اپنے ٹوٹنے تک لڑتی ہیں اور ان کا لڑنا مجھے بے حد پسند ہے۔ زنیر نے اسے کھینچ کر اپنے بے حد قریب کیا اور اس کے کندھوں سے کپڑا نیچے کر کے اس نے بے دردی سے اس کے سفید مومی کندھے پر اپنے دانت کاٹتے ہوئے کہا، میرے ساتھ اور کتنی معصوم لڑکیوں کو تم نے برباد کیا ہے زنیر یوسف خان؟ حوریہ خان اپنے کندھے پر جلن محسوس کر سسک کر اسے خود سے دور کرتے ہوئے نفرت سے بولی، تم معصوم؟ یہ تو تم نے مجھے بہت اچھا لطیفہ سنایا جانم، اس کے لیے تو تمہارا سراہنا بنتا ہے۔
زنیر نے اس کی بات طنزیہ لہجے میں کہہ کر اٹھ کر اسے ایک دم اپنی گود میں اس نے اٹھایا اور بیڈ پر لے جا کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ زنیر: یوسف خان، کچھ دیر پہلے میں نے تمہیں وارن کیا تھا، اگر پھر سے تم نے مجھے ہراس کیا نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم مجھے اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں اپنے دشمنوں کا کیا حال کرتی ہوں۔ اگر تمہیں اپنا صحیح حال سلامت چاہیے تو مجھ سے دور ہو جاؤ، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی کہ تم آئندہ کسی لڑکی سے زبردستی کرنے کے قابل نہیں رہو گے، حوریہ نے اپنے ازلی سے لہجے میں کہا۔ جانم، میں تمہیں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن تم مجھے اچھی طرح سے جانتی نہیں ہو کہ میں کتنا بڑا بے غیرت انسان ہوں۔ اپنے ہاتھ آئے شکار سے خود بھی مزے کرتا ہوں اور دوسروں کو بھی کرواتا ہوں۔ زنیر: یوسف خان نے اس کے اوپر آ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے پکڑ کر تکیے پر پٹکتے ہوئے کمینگی سے کہہ کر اس کی شرٹ کے کالر پر بنے بٹن کھول کر اس کی شرٹ کو کندھوں سے ہٹا کر وہاں اپنا ظالمانہ لمس چھوڑنے لگا۔ کیا تم نے اپنی بیوی کو دوسروں سے شیئر کرو گے؟ تم کیسے مرد ہو؟ اپنی عزت کو بیچنے والے ہو؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ زنیر: یوسف خان۔ حوریہ خان اس شخص کی گھٹیا بات پر اس کی مضبوط گرفت میں تڑپ کر بولی: میں بے شرم ہوں جانم، اس لیے مجھے شرم کبھی نہیں آئے گی، اور تمہاری اس بگوڑی ماں نے تمہیں جہیز میں میرے کہنے پر میرے مطلب کی وہ چیز یعنی وہ کانٹریکٹ نہیں دیا ہے جو تم لوگوں کی کمپنی کو اور میں ملا تھا۔ اب تمہیں ہی اس کا بھگتان بھگتنا پڑے گا۔ وہ بیوی تمہیں ہر رات ان طاقتور بزنس مین کے ساتھ گزار کر جو مجھے کانٹریکٹ دیں گے، جن سے میں بھی طاقتور بزنس مین میں شمار ہو جاؤں گا۔ اچھا ہوا تمہاری بدصورت بہن نے اس ساگم سے شادی کر لی، ورنہ مجھے یہ سنہرا موقع کیسے ملتا۔ زنیر: یوسف خان نے اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑ کر خباثت سے کہہ کر اس کے سر پر دھماکہ کیا۔ زنیر: یوسف خان، میں طوائف نہیں ہوں، تمہاری بیوی ہوں۔ جو تم اپنی بیوی کی دلالی کرنے کی بات کر رہے ہو، اگر تم نے میرے ساتھ ایسا کیا نا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ حوریہ روتی ہوئی سرخ آنکھوں سے اسے گھور کر ہذیانی انداز میں بولی۔ حوریہ حلیم خان: تمہارا اس طرح بار بار منع کرنے سے اب میرا من بدل گیا ہے، اب تم بزنس مینوں کے ساتھ بہت بڑے بڑے گنڈوں کی بھی رکھیل بنو گی۔ زنیر: یوسف خان اس کے بار بار منع کرنے پر شدید غصے سے اسے سختی سے اس کے جبڑے سے پکڑتے ہوئے بول کر جھٹکے سے اسے چھوڑتا، اسے دور ہو کر بیڈ سے نیچے اترا اور بیڈ کے نیچے گری اپنی شرٹ اٹھا کر بیڈ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کا ڈبہ اٹھا کر غصے سے لمبے لمبے ٹھگ بھرتا روم سے باہر نکلا۔ پیچھے وہ بیڈ پر ساکت نظروں سے اوپر چھت کو بہتی سبز آنکھوں سے گھور رہی تھی کہ اچانک سے وہ اپنے پیروں کو پیٹ کی جانب لا کر اپنے شوہر کی وجہ سے خود پر لگنے والے ٹیگ رکھیل اور طوائف کی وجہ سے زور زور سے سسک کر ماتم کرنے لگی۔ تو اب آپ لوگ بتائیں، کیا حوریہ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے یا آپ لوگوں کو لگ رہا ہے اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے؟ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں۔ ایٹ لیسٹ 2 کمنٹس آج سب کے آنے چاہیے۔ حیا کی آنکھیں رو رو کر خشک ہو چکی تھی۔ وہ بیڈ پر عابد مرزا کی باہوں میں ساکت لیٹی تھی۔ اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سولی پر لٹک کر اپنی جان لے لے، مگر اس وقت وہ اپنی ماں اور بھائی کا سوچ کر رکی ہوئی تھی، ورنہ کل رات ہی وہ اس شخص کے دھوکے سے خود کو ختم کر دیتی۔ اب وہ اپنی ماں اور اپنے بھائی کا سامنا کیسے کرے گی؟ یہ سوچ کر وہ تڑپ کر اس شخص کی باہوں کو خود سے ہٹانے لگی۔ عابد مرزا کی آنکھیں اس کے زور سے ہلانے پر کھل گئیں۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ عابد نے اٹھ کر اسے اپنی باہوں میں بڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ تو سنیے، آپ کے دھوکے پر رو رہی ہوں۔ آپ نے کل مجھ سے پوچھے بغیر مجھے چھوا، اب میں کیسے اپنے گھر جاؤں گی؟ اپنی ماں کو کیسے منہ دکھاؤں گی؟ اپنے بھائی کے سامنے کیسے سر اٹھاؤں گی؟ حیا کی مضبوط باہوں کے گھیرے کو توڑتی ہوئی سسک کر بولی۔ اس بات پر تم کب سے اتنے ٹسے بہا رہی ہو؟ اسے گھور کر عابد مرزا نے پوچھا۔ ہاں، آپ نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ہے تو میں ٹسوے ہی بہاؤں گی نا، کہ بھنگڑے ڈالوں گی؟ حیا سوں سوں کرتی ہوئی چڑھ کر بولی۔ اسٹاپ دس مس حیا شاہ، خبردار، اب اگر تم نے یہ ٹسوے بہائے تو میں پھر سے کل رات کی طرح شروع ہو جاؤں گا، اور اس بار میری ہر ادا تمہارے لیے ظالمانہ ثابت ہوگی۔
اس کا رونا اسے سخت زہر لگ رہا تھا۔ غصے سے اسے بیڈ پر گرا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو جکڑ کر دھاڑتے ہوئے بولا، آپ کو اس زور زبردستی کے علاوہ آتا بھی کیا ہے؟ اچھا ہوا آپ نے اپنی اصلیت مجھ پر ظاہر کر دی، ورنہ میں اور بے وقوف بن کر آپ کی باتوں کے دھوکے میں رہتی۔ حیا نے اسے گھورتے ہوئے کہا، بسشا لگتا ہے تمہیں آج بھی اپنے گھر جانا نہیں ہے نا؟ عائد مرزا اس کے غصے سے سرخ خوبصورت چہرے کو تکتے ہوئے گمبھیر آواز میں کہتا دھیرے دھیرے سے اس کے غصے سے لرزتے لبوں کی جانب بڑھنے لگا، نہیں، مجھے جانا ہے، پلیز آپ پیچھے ہٹ کر مجھ سے بات کریں، مجھے آپ کی ان حرکتوں سے گھن آ رہی ہے، بلکہ آپ اس وقت مجھے پورے کے پورے گھنونے لگ رہے ہیں۔ حیا نے کراہیت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، عائد مرزا کا اس کی بات پر دماغ گھوم گیا، وہ اس کے لیے گھن ہے یہ سوچ تو جیسے اس وقت اس کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ غصے سے اس نے آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑا اور بیڈ سے اٹھ کر جا رہی تھی کہ اسے اچانک ہاتھ پر خوفزدہ ہو کر اس کی مضبوط گرفت میں زخمی کبوتر کی طرح پھڑپڑا کر رہ گئی۔ کیا کہا؟ میں اس وقت تمہیں گھنونی صورت کا لگ رہا ہوں؟ تمہیں مجھ سے گھن آتی ہے؟ میں اب تمہیں بتاتا ہوں کہ گھنونی صورت اور گھن کسے کہتے ہیں۔ بیڈ پر اسے منہ کے بل گرا کر اس کے اوپر آ کر کہتے اس نے پیچھے سے اس کی فراک کی زپ کو توڑ کر شدید غصے سے اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی مرمری پشت کو اپنے جلتے ظالم لبوں سے چھوا۔ حیا منہ کے بل بیڈ پر اس کی سخت گرفت سے نکلنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اپنی پشت پر اس کی قاتلانہ لمس پر وہ سسکنے لگی۔ وہ غصے سے آگ میں جلتا اس کے نازک وجود پر اپنے لمس سے اسے تکلیف پہنچا رہا تھا۔ کل رات جو اس کے وجود پر پیار بھرا لمس اس نے چھوڑا تھا، اس وقت اس کے خلاف وہ اس پر آگ بھرے لمس چھوڑ رہا تھا، جس کی تپش سے وہ سسک رہی تھی، اور شاید اس کی سسکیوں سے اب وہ سکون محسوس کر رہا تھا، کیونکہ جیسے جیسے اس کی سسکیاں بڑھ رہی تھیں ویسے ویسے اس کی شدتیں بڑھ رہی تھیں۔ حیا اتنی زیادہ اذیت نہ سہہ سکی اور اس کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ اسے بے ہوش دیکھ عائد مرزا کا غصہ بھگ سے اڑ گیا۔ اے حیا، ہوش کرو، اٹھو پلیز، اپنی آنکھیں کھولو۔ وہ اس سے دور ہو کر اس کے بھیگے رخسار کو تھپ تھپاتے ہوئے سخت پریشانی سے اسے پکارنے لگا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم مر نہیں سکتی، اور ڈیمٹ فول گرل، اٹھو، اگر تم نہیں اٹھی تو میں تمہارے بھائی کو جان سے مار ڈالوں گا۔ اس کی دھڑکنوں کو ساکت دیکھ وہ پاگلوں کی طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگا۔ اس کے بھائی کی دھمکی دینے پر بھی وہ جب نہیں اٹھی تو ڈر کے پیچھے ہٹا اور ساکت نظروں سے اس کے بے جان وجود کو دیکھنے لگا، جس میں اس وقت کوئی بھی ہلچل نہیں ہو رہی تھی۔ تو آپ سب لوگ جو کہہ رہے تھے کہ عائد مرزا کو اس کا ہیرو ہونا چاہیے، کیا اب بھی آپ لوگوں کی یہی رائے ہے؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ کیا حیا بچ پائے گی یا وہ اس صدمے سے مر جائے گی؟ جاننے کے لیے اگلی ایپیسوڈ کا ویٹ کریں، تب تک ہمارے کمنٹس میں رش ڈال دیں، فری ہو کر جو دل میں آئے لکھیں۔ کمنٹس سیکشن آپ نے فل کرنا ہے آج ہمارا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔